बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपका बहुत शुक्रिया जो फ़ीडबैक हमें आप दे रहे हैं, जिस तरह से फ़ॉलो कर रहे हैं चैनल के लिए मैं बहुत मशकूर हूँ आपकी, और उम्मीद है कि आप ये पैगाम हमारा और हमारे चैनल का अपने दोस्तों को भी बताएंगे। लेकिन आपका शुक्रिया जो कि मैंने अदा करना है। अच्छा, ये एक दो बहुत अहम बातें हैं जिसके ऊपर आज बात करने की ज़रूरत है। एक तो इमरान रियाज़ ख़ान जो कि पाकिस्तान के एक सहाफ़ी और व्लॉगर और यूट्यूब पे उनका बड़ा एक पॉपुलर चैनल है, चैनल था, है, और उनके बारे में आज एक बहुत अहम इत्तला सामने आई है। किसी अहम शख्सियत ने कॉल करके कोई यकीन दहानी करवाई है। इसकी क्या डिटेल्स हैं ये हम आपको बताएंगे। और दूसरा, कल बिलावल भुट्टो साहब ने एक बहुत अहम जो है वो स्टेटमेंट दिया कि दहशतगर्द या तालिबान या जो दहशतगर्द लाए गए पाकिस्तान में वो कच्चे तक पहुंच गए ये। और तीसरी अहम बात कि मियां नवाज़ शरीफ की वापसी और PMLN के लिए जो चैलेंजेस हैं इस वक्त, क्या बहुत हमवार ज़मीन उनको मिलेगी? क्या उनके आने से चीज़ें बदल जाएंगी? क्या उनके आने से PMLN जो है वो पॉलिटिकली एक बेहतर पोजीशन पे होगी? ये बहुत अहम सवाल है। इन तीन चीज़ों के ऊपर हम मुख्तसरन आपके साथ बात करेंगे। नैब तरमीम का मामला जो है, अगर वो स्ट्राइक डाउन होता है, उसके ऊपर फ़ैसला आता है, तो इसका नुकसान भी PTI को ही होगा, और PTI ही चेयरमैन जो है उनके वो इस मामले के ऊपर वहाँ पे पिटिशनर हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि जो मियां नवाज़ शरीफ हैं उनकी वापसी ज़ाहिर है अब तो ऑन कार्ड्स है, और कहा जा रहा है कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ जाएंगे। क्या ये एक बहुत ही आसान बात होगी कि नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आ जाएंगे और उसके बाद फिर वो इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेंगे, जो कि तारीख जो है वो आज सुबह राना सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने एक TV प्रोग्राम में जो है वो ये बता दी कि फरवरी के पहले हफ्ते में जो है वो इंतखाबात होंगे। ये शायद उन्होंने पेशन गोई की है, लेकिन ये नामुनासिब है। ये अगर सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन से पहले अपनी जो वो डेटें और तारीख़ें अनाउंस करती रहेंगी तो मेरा ख्याल है कि कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को इस मामले के ऊपर बात करनी चाहिए, उनको अपना स्केड्यूल देना चाहिए। और यही जब सवाल जो है वो आज बिलावल साहब ने भी उठाया, लेकिन चले उनकी पॉलिटिकल राइवलरी है, और राना सनाउल्लाह साहब जो है वो हो सकता है कि वो हल्का बंदियों के तनाजुर में ये बात कर रहे हो, लेकिन ये स्टेटमेंट बहरहाल बहुत अहम है कि फरवरी के पहले हफ्ते में जो है वो इंतखाबात हो जाएंगे। अभी एक बात कही जा रही थी कि मियां नवाज़ शरीफ के आने से पहले जो ग्राउंड है वो प्रिपेयर किया जाएगा, और जब वो देखा जाएगा कि वो ग्राउंड PMLN के लिए हमवार है, ज़मीन हमवार है, तो उसके बाद फिर जो है वो इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाएगा। एक लफ्ज़ है ज़ीरो रिस्क, ये भी कहा गया था कि ज़ीरो रिस्क होगा तो वो वतन वापस आएंगे। अच्छा, ज़ीरो रिस्क मुख्तलिफ़ हवालों से कहा गया था। एक तो हवाला ये था कि उनके जो केसेस हैं उनके ऊपर क्या उनकी गिरफ़्तारी हो जाएगी या नहीं होगी, इस मामले के ऊपर भी, और फिर जो सियासी तौर पे माहौल है वो भी अगर साजगार होगा तो उनकी वतन वापसी होगी। लेकिन लगता है ऐसे है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैदान में आने के बाद, इंतखाबात के मुतालबे के बाद, PMLN के पास और यहाँ तक के JUIF के पास भी, मौलाना फजल रहमान साहब ने कल हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया था, उनके पास भी वजाहत थी। जो पीपल्स पार्टी ने फ्रंट फुट पे आके खेला है इंतखाबात के हवाले से या अदम एतमाद के हवाले से या जो भी मामला थे उसके ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब ने वजाहत भी दी है और अपना एक क्लियर स्टांस देने की कोशिश भी की है, जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ। दूसरी जानिब जो है वो नवाज़ शरीफ साहब या PMLN जो है उसने भी इस मामले के ऊपर अपना एक मौक़िफ़ देने की अब उनको आना पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तादाद में जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, मसलन सुप्रीम कोर्ट बार है या पाकिस्तान बार है या सियासी जमातें हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जमहूरियत पे यकीन रखने वाले सहाफ़ी हैं, या इवन अदलिया के अंदर भी एक सेक्शन ऑफ अदलिया, बल्कि सारी अदलिया इस मामले के ऊपर मुत्तफिक नज़र आती है कि 90 दिनों के अंदर इंतखाबात जो हैं वो होंगे और होने चाहिए। तो उसके बाद ज़ाहिर है कि PMLN को भी ये करना पड़ेगा और करना पड़ा। और अब मियाँ साहब अब वापस आ रहे हैं, उनको आना तो था, मगर ज़ाहिर है कि
وہ شاید تھوڑا سا آگے کر دیتے، دسمبر کر دیتے یا اس کے علاوہ، لیکن اب ان کو اکتوبر میں انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کی۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا نواز شریف صاحب واپس آ پائیں گے یا نہیں آئیں گے۔ یہ ایک اہم سوال ہے۔ آتے ہی وہ گرفتار ہوں گے، وہ جیل جائیں گے، ان کو سرنڈر کرنا ہے، ان کو کس طرح سے آلریڈی پاکستان کے اندر یہ سوال جو ہے یہ اٹھایا جا رہا ہے، یا ان کو حفاظتی ضمانت ملے گی، راہداری ضمانت ملے گی۔ یہ بڑے اہم سوال ہے، اور اس کے گرد پاکستان مسلم لیگ نواز کی اس وقت پالیٹکس بھی گھوم رہی ہے۔ اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ جو لندن کے اندر ملاقاتیں ہو رہی ہیں جماعت کی، اور مختلف ساری جماعت تقریباً اس وقت جو ہے وہ لندن میں موجود ہے، ان کے سرکردہ رہنما وہ اسی بات کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ اگر وہ آتے ہیں، ان کی گرفتاری ہوتی ہے، تو گرفتاری کے بعد کیا ہوگا، گرفتاری سے پہلے، اور پھر جو بھی پریپریشنز ہیں وہ اس معاملے سے۔ لیکن ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کا وطن واپس آنا بہت ضروری ہے، اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو یہ بات جو ہے وہ ظاہر ہے، کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی، ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس وقت کس حالت میں ہیں، اور گراؤنڈ پہ آ کے ان کو اپنی سیاست جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اہم فیصلے لندن میں ہوں، جو کہ انفارچونیٹلی ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم آپ کو یہ کہیں کہ کل ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ ایک پیج پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا بھی ہے، اور وہ ایک پیج ابھی بھی موجود ہے، گو کہ آج بلاول صاحب نے کہا کہ مساک جمہوریت 2 کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ پی ایم ایل این یا دیگر جماعتیں پی ڈی ایم کی رضامند نہیں ہوئی۔ اس کے اوپر پی ایم ایل این کا موقف ابھی آنا باقی ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر کیا کہتے ہیں، کہ مساک جمہوریت چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے۔ ہماری اطلاعات ہیں کہ اس کے اوپر کافی زیادہ بات ہوئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی، اور وجوہات کیا بنی ہیں یہ البتہ ایک آج پہلی بار لب کشائی کی ہے بلاول صاحب نے، لیکن پی ایم ایل این کا موقف اس کے اوپر آئے گا تو مزید کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی۔ ان کا کیا موقف ہے وہ تردید کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، ورنہ یہ بہت ضروری تھا مساک جمہوریت، اور کاش کے الیکشن سے پہلے پاکستان کی سیاسی جماعتیں بیٹھ کے کسی ایک ایجنڈے کے اوپر، ابھی بھی وقت ہے کہ انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف، یہ سب جماعتیں بیٹھ کے ایک جو مساک ہے، معیشت کا مساک ہے، جمہوریت کا مساک ہے، آئین کا مساک ہے، اس کے اوپر متفق ہوں، اور اپنا جو اگلا لیگل ایجنڈا ہے پارلیمنٹ کے وجود میں آنے کے بعد اس کو طے کیا جائے، اس کے اوپر جو ہے وہ منشور بنایا جائے۔ اور یہ بھی اب پاکستان کے عوام کی ذمہ داری ہے یہ دیکھنا کہ یہ جو منشور ہوگا، اس منشور کے اندر آپ پاکستان پرفارمنس کو کتنی کارکردگی کو کتنے نمبر دیں گے، آپ بیانیے کو کتنے نمبر دیں گے، آپ اپنی جو منشور ہے اس کو کتنا یعنی مختلف جماعتوں کا بیانیہ منشور ہوتا ہے، اس کو آپ کتنی اہمیت دیں گے۔ کل انہوں نے یہ کہا بلاول صاحب نے کہ یہ پوچھا جائے کہ جو دہشت گرد یہاں پہ آئے تھے وہ کچے کے علاقے میں کیسے پہنچے سندھ کے اندر۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ اٹھایا گیا، کل ہم نے اپنے پروگرام میں بھی اس پہ بات کی تھی۔ یہ بہت بڑا سوال ہے جو کہ بلاول بھٹو صاحب نے اٹھایا ہے، بڑا بریو سوال ہے، یہ بڑا بہادرانہ اور جرأت مندانہ سوال ہے جو کہ انہوں نے ریاست سے اور حکومت سے پوچھا ہے۔ اس وقت کی ریاست، اس وقت کی حکومت، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے یہ سوال بنتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے منہ سے یہ بات تسلیم کی ہے کہ کتنے ہزار جو دہشت گرد تھے ان کو ہم نے واپس لانا تھا، ان کو سیٹل کرنا تھا، ان کو نارمل زندگی جو ہے وہ گزارنے کو دینی تھی۔ کل بڑا خوبصورت جملہ ہمارے پروگرام میں شاہ خاور صاحب نے کہا، انہوں نے کہا، ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ جملہ کہا، ان کے ساتھ چونکہ یہ بھی بددیانتی ہوتی ہے آپ کسی کے جملے کو اپنے الفاظ میں استعمال کریں، کہ یہ آپ یعنی آپ بھیڑیوں کو جو کہ ہوں ان سے آپ توقع کریں کہ وہ معاشرے میں بکری بن کے رہیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہوتا، یہ اس طرح سے معاملات نہیں چلتے۔ آپ یہ ظاہر ہے جو دہشت گرد ہیں وہ بھیڑیے ہیں، انہوں نے پاکستان کے عوام، پاکستان کے افواج، پاکستان کے سیکیورٹی اہلکار، پاکستان کے پولیس افسران اور پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کو قتل کیا ہے، دہشت گردی کی ہے، بد امنی کی ہے، پاکستان کے آئین کے ساتھ انحراف کیا ہے۔ آپ ان کے ساتھ کیسے بات کر سکتے تھے؟ آپ ان کو کس طرح سے جو ہے وہ آپ سیٹل کر سکتے تھے پاکستان کے اندر اور ان کو واپس لا سکتے تھے؟ وہ دہشت گردی جس سے پاکستان جان چھڑا بیٹھا تھا، اس کو ان دہشت گردوں کو لانے کا ذمہ جن کے سر ہے ان کا احتساب ضروری ہے۔ یہ احتساب کیے بغیر اگر سیاسی جماعتیں آگے بڑھیں گی تو پاکستان کے عوام جو ہے ان کو کسی صورت معاف ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ اب مطالبہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے کہ وہ احتساب کریں گے، وہ کہتے ہیں جی بلاول صاحب کے ادارہ اپنے لوگوں کا احتساب کرے، اور سیاستدان کا ہم کرتے ہیں احتساب یا عوام کرتے ہیں احتساب، تو ادارہ جو ہے وہ پاکستان سے باہر نہیں ہے،
وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ جڑا ہوا ادارہ ہے. اگر اس کو پاکستان کے عوام کے ساتھ جوڑنا ہے خود کو تو وہ یہ انیشیٹو لے, وہ بتائے, ان لوگوں کو سامنے لے کے آئے. عمران خان صاحب جیل میں ہیں, ان سے بھی یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ آپ نے کس مقصد کے تحت ان کو لائے تھے آپ. یہ وہ ایجنڈا ہے جو کہ سیاسی جماعتیں اگلے انتخابات میں عوام کے سامنے رکھ سکتے ہیں, اور ایک اس کے اوپر جو ہے وہ بات ضرور ہونی چاہیے. اب دیکھنا ہے کہ عوام منشور کے اوپر بات کریں گے, کارکردگی کے اوپر بات کریں گے, بیانیے کے اوپر بات کریں گے, دہشت گردی انتہا پسندی کے خلاف بات کریں گے, یا پھر خالی خلی نعرے, ایک دوسرے کو گالم گلوچ, الزام تراشی, بہتان تراشی کی جو ایک سیاست ہے اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے. یہ بہت اہم ہوگا دیکھنا جو کہ اس معاملے کے اوپر کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور بھی انتخابات کے حوالے سے آج برطانوی ہائی کمشنر جو ہے وہ بھی ملی ہیں چیف الیکشن کمشنر سے. اس سے پہلے جو ہے وہ امریکی سفیر بھی چیف الیکشن کمشنر سے ملے ہیں. میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو ایک پورے ایجنڈے اسکیجول کے ساتھ سامنے آنا چاہیے اور آنا پڑے گا. تحریک انصاف اس کے اوپر جناب جو ہے وہ اعتراضات اٹھا رہی ہے, جبکہ دلچسپ بات یہ کہ تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو خود تمام جو سفیران ہیں پاکستان کے اندر, یورپی یونین کے اور امریکہ اور برطانیہ کے, ان کے سامنے, اور کینیڈا کے, ان کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے یہ کچھ عرصہ پہلے, یہ بہت لمبی بات نہیں ہے, یہ شاہ محمود قریشی صاحب, عمر ایوب صاحب, یہ لوگ ملے تھے اور ان سے مل کے انہوں نے کہا تھا کہ این آر او دے دیں ہمیں, اور ہماری جماعت کو این آر او دے دیں, اور ہمارے لیڈر کو این آر او دے دیں. یہ اس بات کی خبریں یعنی میں خود اپنے بلاگ پہ شیئر بھی کر چکی ہوں, مگر اس میں یہ بھی کہا گیا کہ سیاسی صورتحال کے اوپر اور پھر جو اس وقت پارٹی کی صورتحال ہے, تو ظاہر جب ہم ملتے ہیں تو اب کہتے ہیں نا کہ بھئی ہمارے اوپر دیکھیں نا کیا ظلم ہو رہا ہے یا ستم ہو رہا ہے, آپ کچھ اپنا کردار ادا کریں. یہ جو کردار ادا کرنے والا لفظ ہے یہ تحریک انصاف نے اس میں کہا, تو اب وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ نہیں, اب ان کو کریں اور جو ہے وہ اپنا یہ کیوں ملاقاتیں کریں. لیکن یہ اعتراض ہر سفیر کے اوپر اعتراض کرنا چاہیے. امریکی سفیر اگر ملے تھے, برطانوی سفیر کیوں اتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ کیا ہم ہم خود اجازت دیتے ہیں لوگوں کو کہ آپ ہماری سیاست میں انٹروین کریں؟ ہمارے رہنما جب ڈیلز کر کے ملک سے باہر جاتے ہیں اور جب ان کے ساتھ ان کو سیاست کے اندر انوالو کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ, اور اسی طرح سے ہماری اسٹیبلشمنٹس بھی, تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں گے. وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ آپ کے داخلی جو معاملات ہیں, آپ کے جو سیاسی اور اندرونی معاملات ہیں, ان کے اندر مداخلت کریں گے. دوسری جانب جو ہماری بڑی خبر ہے ایک اور بھی کہ عمران ریاض صاحب کی آج عدالت میں کارروائی تھی ان کی بازیابی کے لیے. اچھی خبر یہ ہے, ان کے وکیل نے سنائی ہے علی اشفاق صاحب نے, کہ میاں علی اشفاق صاحب نے میں بڑی ان سے متاثر ہوئی ہوں. ان کا حال ہی میں نے ایک انٹرویو بھی دیکھا منصور علی خان کے ساتھ بھی, اور ان کی جو گفتگو ہے بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے عمران ریاض کا مقدمہ لڑا ہے. ان کے خلاف بھی بہت کیمپین چلائی, کیونکہ معذرت کے ساتھ جو سیاسی جماعت ہے وہ ایک سیاسی جماعت وہ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے, کسی بھی وقت کر سکتی ہے اپنے مفادات کے لیے, وہ کسی پہ بھی الزام لگا سکتی ہے. آن گراؤنڈ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو محنت کر رہے ہیں, جو اپنا مقدمہ لڑتے ہیں, ان کو باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ خام خواہ میں بھگوڑے جو ہیں وہ ان کے کیس کو نہ صرف کمزور کرتے ہیں بلکہ اپنے چونکہ اب سبھی یوٹیوب پہ ہیں تو اپنی یوٹیوب کو چمکانے کے لیے, کل بھی بلکہ شاہ خاور صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کا لیگلی کوئی بھی مقدمہ نہیں لڑ رہا. سارے کے سارے اگر آپ دیکھیں ان کے وکلاء یا ان کے چاہنے والے, ان کے کہنے والے, ان کے جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں وہ یوٹیوب پہ کچھ کہتے ہیں, باہر کچھ کہتے ہیں. یہ کل ان کا کہنا تھا. اچھا, انہوں نے یہ بات کہی ہے علی اشفاق صاحب نے کہ عدالت کے اندر, اور اس سے پہلے عدالت نے پچھلی کارروائی کے اندر جو ہے وہ آئی جی پنجاب نے کہا کہ چند دنوں کے اندر آ جائیں گے, اور ایک اہم شخصیت نے ان کے والد کو جو ہے وہ کال کی, اور وہ کال جو ہے وہ تصدیق شدہ ہے, اس کے اوپر کوئی ہمیں شک نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہے. اور اس کال کے اہم شخصیت کی یقین دہانی کے بعد ان کے والد جو ہے
وہ انہوں نے آ کے کورٹ میں بتایا اور پھر آئی جی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی تصدیق کی. تو اب وہ اہم شخصیت کون ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جو عمران ریاض ہیں وہ خود اغوا ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ پوشیدہ ہیں، بہت سارے کہہ رہے تھے لاپتہ ہیں، بہت سے کہہ رہے تھے کہ اغوا ہیں، بہت سارے کہہ رہے تھے کہ ان کو ایجنسیوں نے اٹھایا ہے. ایک صاف سی بات ہے جو کہ لوگ کہتے تھے. لیکن اب جو بات انہوں نے آج کی، انہوں نے کہا جی اغوا کار لفظ استعمال کیا میاں اشفاق صاحب نے. اغوا کار جو ہیں وہ ان کو واپس چھوڑ جائیں گے. اب یہ ایک نیا اینگل، اگر میں اغوا کار کو ان کے اسی معنوں میں لوں تو اغوا کار کوئی بھی اغوا کار ہو سکتا ہے. لیکن ان سے پھر تاوان کی بھی بات پوچھی گئی تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے اپنی تاوان جو ہے وہ صحافت کے طور پہ وہ انہوں نے دے دیا ہے. تاوان کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں وغیرہ، یہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس بات کو کیا. مگر لفظ اغوا کار جو ہے وہ بہت اہم ہے. اور بہرحال جو بھی اغوا کار ہیں، عمران ریاض صاحب کے بارے میں اچھی خبریں آ رہی ہیں. جو میاں اشفاق صاحب نے کہا ہے ان کی بات کو سچ ثابت ہونا چاہیے، اور اللہ کرے وہ جلد اپنے گھر واپس آئیں، اپنے بچوں کے پاس آئیں اور اچھی صحافت کریں. اچھے صحافی رہے ہیں، اچھی صحافت کریں اور اپنے بچوں کے پاس آئیں گے تو ظاہر ہے یہ اس سے بڑی کوئی اور بات نہیں ہے. تو یہ وہ معاملات ہیں جو کہ اب جس کے اوپر ہم بات کرتے رہے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے. آخری بات جو بہت اہم ہے وہ نیب ترامیم کے حوالے سے ہے. نیب ترامیم چیلنج ہے. پٹیشنر اس کے عمران احمد خان نیازی صاحب ہیں، سپریم کورٹ کے اندر ہیں، فیصلہ اس کا متوقع ہے. اور اگر یہ اسٹرائک ڈاؤن ہوتا ہے تو یقین مانیے کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ تحریک پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا. اس میں 50 کروڑ سے نیچے کے جو معاملات تھے ان کو ویو آف کیا گیا تھا. بہت سارے سیاستدانوں نے اس کا فائدہ بھی اٹھایا ہے، لیکن وہ اپنی سزائیں بھی بھگت چکے ہیں، وہ اپنی قیدیں بھی بھگت چکے ہیں. جو اب اصل معاملہ ہوگا اگر یہ ترامیم ختم ہوتی ہیں تو اس کا نقصان جو ہے وہ تحریک انصاف کو ہوگا. اور بہت سارے معاملات چونکہ 50 کروڑ سے نیچے آتے ہیں تحریک انصاف کے، اور میں نے سنا ہے، میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی کابینہ کے بہت سے وزراء جو ہیں ان کے خلاف بھی کیسز اب کھلیں گے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.